احمدیت زندہ باد زندہ باد زندہ باد احمدیت 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 زندہ باد آج چراغ ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے صبر اور صلاۃ کے ساتھ مدد مانگو یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطاول قدوس طاہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام 7:70 AM پر 4 سے 5 بجے کے درمیان اور 5:30 AM پر رات 10 سے 12 بجے کے درمیان سماعت فرما سکتے ہیں سامعین کرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سامعین ان کلمات کے بارے میں بالخصوص اور اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے بارے میں بالعموم پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان گرامی ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں سوالات کے لیے یا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں 416-410-6522
416-410-6522. अगर आप बजरिया ई मेल प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो ई मेल का पता है QA यानी क्वेश्चन आंसर्स @voiceofislam.ca. अगर आप ये प्रोग्राम इंटरनेट पर समाअत फरमाना चाहें तो उसके लिए इंटरनेट का वेब एड्रेस है www.voiceofislam.ca. www.voiceofislam.ca. आज हमारे साथ जामिया अहमदिया नॉर्थ अमेरिका के प्रोफेसर जनाब गुलाम मिसबाह बलोच साहब मौजूद हैं. खाकसार उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है. मिसबाह साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. सामीन इकराम, गुलाम मिसबाह बलोच साहब गुज़श्ता प्रोग्राम में हमें कुरान करीम की सदाकत के मेयार और उनके उसूलों के बारे में कुछ बता रहे थे और आज गालिबन आप इसी मौजू को जारी रखेंगे. जी मिसबाह साहब. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू. अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद. जैसा कि अभी जिक्र हुआ, पिछले हफ्ते हमने कुरान करीम की फजीलत और इसकी बरक़ात के बारे में बात की थी और ये बात की थी कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान करीम जैसी प्यारी किताब देकर ये हिदायत दी है कि आइंदा जो भी हिदायत का रास्ता तुम देखना चाहो तो उसके लिए मेयार कुरान करीम को रख लो. अगर कुरान करीम को हम मेयार रखें, कुरान करीम को हम हिदायत ढूंढें तो हमें मंजिल तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी और हमें सही राह ढूंढने में भी बहुत आसानी होगी. तो अल्लाह ताला ने इसलिए कुरान करीम में बार बार ये हुक्म बयान फरमाया है, न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि कुरान करीम के नाजिल होने से पहले भी यहूद और नसारा को भी यही हिदायत दी थी कि तुम भी तौरात और इंजील से रोशनी ढूंढो. फिर जब अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरत में आखिरी शरीयत नाजिल फरमाई तो आपने फिर अल्लाह ताला ने ये हिदायत फरमाई कि अब इसके जरिए से जो है वो रोशनी ढूंढनी चाहिए और इसके जरिए से हक और बातिल का फैसला करना चाहिए. चनाचे सूरत अल मायदा का 7वां रुकू है जिसमें पहले तौरात के नाजिल होने और तौरात की फजीलत का जिक्र है कि जिस जमाने में तौरात नाजिल हुई उस जमाने की बेहतरीन शरीयत थी और फरमाया कि फीहा हुदम व नूर, इस तौरात में हिदायत भी थी और नूर भी था. इसके बाद अल्लाह ताला इस आयत के आखिर में फरमाता है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, यानी जो उसके मुताबिक फैसला न करे जो अल्लाह ने नाजिल किया है तो यही लोग हैं जो काफिर हैं. यानी वो लोग जो अल्लाह ताला के कलाम के मुताबिक फैसला नहीं करते, अपने मयार बनाकर फैसला करना चाहते हैं, उनको अल्लाह ताला यहां काफिर कह रहा है, यानी वो इनकार करने वाले हैं, जुटलाने वाले हैं अल्लाह ताला की नेमतों को. फिर इससे अगली जो आयत है उसमें फिर अल्लाह ताला ने यही फरमाया वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वो लोग जो अल्लाह के कलाम के मुताबिक फैसला नहीं करते, वो लोग जो अल्लाह के कलाम के मुताबिक कोई जजमेंट नहीं देखते, वो लोग जालिम हैं. ये बयान करने के बाद फिर अल्लाह ताला इसी रुकू में, ये सूरत मायदा का 7वां रुकू है, इसमें फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है वकफ़ैना अला आसारिहिम बिईसा इब्न मरियम, यानी तौरात के बाद जो अंबिया आए उन्हीं के नक्शे कदम पर हमने हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को भेजा और उनको इंजील अता की. तो इंजील के बारे में फिर अल्लाह ताला फरमाता है वलियहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फीहि, यानी अहले इंजील को, वो लोग जो इंजील पर ईमान लाते हैं,
ان کو چاہیے کہ وہ اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں اتارا ہے، یعنی انجیل میں اتارا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ فاسق ہیں۔ تو یہ آیت 3 مختلف حوالوں سے الفاظ سے اسی ایک رکوع میں بیان ہوئی ہے۔ یعنی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلانے والے ہیں۔ بظاہر تو ایمان لاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو جھٹلا دیتے ہیں۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ ظالم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اور یہاں تیسری دفعہ فرمایا کہ ایسے لوگ پھر فاسق ہیں۔ اس کے بعد یہ تورات اور انجیل کا ذکر تھا۔ اس کے بعد اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیری طرف اس کامل کتاب کو اتارا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یعنی ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کر جو اللہ نے اتارا ہے، اور جو تیرے پاس حق آیا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر۔ اس کے بعد اس سے اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پھر تاکید کے طور پر فرمایا کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کر۔ تو یہ اس ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ کی 3 مختلف کتابوں کا ذکر ہے جو مختلف زمانوں میں نازل ہوئیں، پہلے تورات کا، پھر انجیل کا، اور آخر پر قرآن کریم کا۔ اور تینوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہی ہدایت فرمائی ہے کہ جب بھی تم کسی چیز کے سچے ہونے یا جھوٹے ہونے کا فیصلہ دو تو اس کو قرآن کریم کے مطابق جانچو، یعنی دیکھو کہ قرآن کریم اس کے متعلق کیا کہتا ہے۔ تو جو ہدایت قرآن کریم تمہیں دے تو وہ فیصلہ تم اپنے پاس رکھ لو، اسی کے مطابق اپنا فیصلہ کرو۔ تو یہ وہ معیار ہیں جو قرآن کریم نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں۔ تو ایک نبی کی یا ایک اس شخص کی صداقت کو جو ہم دیکھیں جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو پھر اس کے متعلق بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق ہیں یا اس کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اور کیا وہ اصول، وہ معیار جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں یہ شخص اس کے مطابق پورا اترتا ہے یا نہیں۔ تو اگر تو پورا اترتا ہے تو پھر وہ شخص واقعی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کی آواز پر لبیک کہیں۔ لیکن اگر وہ ان معیاروں پر پورا نہیں اترتا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس شخص کو اس معیار پر پورا نہیں پاتے، تو اس لیے ہم اس شخص پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی قابل قبول حضور ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کو پیچھے چھوڑ کر خود اپنے معیار بنا کر کچھ فیصلے کیے جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے فیصلوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو وہ معیار جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اس میں مختلف معیار ہیں کسی نبی کی صداقت کے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو فرعون نے جو مخالفت شروع کی تو اس کے متعلق قرآن کریم نے سورت مومن میں، جس کا دوسرا نام سورت غافر ہے، اس کی آیت نمبر 29 میں ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ سورت مومن کی آیت نمبر 29 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک شخص کا حوالہ دیتے ہوئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان ایمان لانے والوں میں سے ایک شخص نے فرعون کو یہ کہا کہ وَإِن يَكُ كَاذِبًا، یعنی اگر یہ رسول موسیٰ علیہ السلام اگر یہ جھوٹا ہے فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا۔ یعنی اگر یہ رسول جھوٹا ہے
تو پھر تمہارا یہ کچھ نقصان نہیں کر سکتا، اس کا جھوٹ خود اسی کے پر آ کر پڑے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، لیکن اگر یہ سچا ہے، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، يُصِبْكُمْ تمہیں ضرور پہنچیں گے، بعض الذی بعض وہ باتیں یعدکم جس سے وہ تمہیں ڈراتا ہے۔ تو قرآن کریم نے اس شخص کی اس بات کو اپنے اندر جگہ دی ہے اور یہ ایک معیار ٹھہرایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، یہ نہیں فرمایا یصبکم کل الذی یعدکم، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ جو باتیں بھی یہ کرتا ہے وہ تمام کی تمام پوری ہوں گی اور تم میں پہنچیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض الذی یعدکم، بعض باتیں جو یہ تمہیں جن سے ڈرا رہا ہے وہ ضرور تمہیں پہنچیں گی۔ تو یہ بعض لوگ معیار بنا بیٹھتے ہیں کہ جو بات کسی نے کہی وہ لازماً پوری ہوگی، اگر نہ ہوئی تو پھر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسی بات پھر قرآن کریم کے مضمون کے خلاف ہے، اور اسی مضمون کی آیت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ملتی ہے۔ یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 47 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما نُرِيَنَّكَ، اگر ہم تمہیں دکھا بھی دیں، بعض الَّذِي نَعِدُهُمْ بعض وہ باتیں جن سے ہم ان کو ڈراتے ہیں، او نتوفینک، یا ہم تجھے وفات دے دیں، یعنی بعض وہ باتیں جو تم نے ان کو پیشگوئی کے طور پر کی ہیں، اگر وہ ہم تمہیں دکھا دیں یا تمہیں نہ بھی دکھائیں، تمہیں وفات دے دیں، ان دونوں صورتوں میں ان کا لوٹنا ہماری طرف ہی ہے، ہم ہی ان کا انجام کریں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ جو تم نے پیشگوئیاں کی ہیں وہ وفات سے پہلے لازماً پوری ہو جائیں گی، اس کے بغیر تو یہ وفات نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے او نتوفینک، یعنی ممکن ہے بعض باتیں ابھی پوری نہ ہوئی ہوں کہ تیری وفات کا وقت آ جائے، لیکن کیا وہ باتیں پوری نہیں ہوں گی؟ ہاں، وہ لوگ جو تیری باتوں کو مٹانا چاہتے ہیں وہ اس مقصد میں ناکام ہوں گے، باوجود اس کے کہ تجھے وفات آ بھی جائے پھر بھی وہ لوگ تیرے مشن کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور یہی وہ معیار ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ یونس کی آیت نمبر 47 میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ دو معیار مختصراً میں نے بیان کیے ہیں، لیکن جب ہم انبیاء کی تاریخ کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں واقعتاً ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بعض وہ باتیں پوری نہیں ہوئی جو کہ انبیاء نے بیان کی تھیں، اور نہ صرف ایک نبی کی زندگی میں بلکہ مختلف انبیاء کی زندگی میں ہمیں وہ باتیں ملتی ہیں۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشن یہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مشن دے کے بھیجا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کو فرعون کے نیچے سے، فرعون کے غلامی سے نجات دلا کر ان کو ارض مقدسہ یعنی فلسطین میں آباد کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی پیغام لے کر گئے تھے اور تمام بنی اسرائیل کو یہی کہا تھا کہ چلو اور میرے ساتھ اس زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھی ہے اس میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے آ رہے تھے تو ابھی فلسطین نہیں پہنچے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی۔ تو کیا نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ٹھہرے کہ وہ وعدہ جو بنی اسرائیل کو کر رہے تھے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں تمہاری موعودہ زمین جس کا تم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے اس میں تمہیں ٹھہراؤں جا کے، تو کیا چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وہ لوگ اس زمین تک نہ پہنچ سکے تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ٹھہرے؟ نہیں ٹھہرے، کیونکہ وہ کام ان کے خلیفہ نے پھر بعد میں کیا ہے، اور وہ لوگ جو ان کے اس کام میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے تھے اور یہ دعوے کرتے تھے کہ یہ اس کام میں ناکام ہوگا، وہ خود ناکام ہو گئے۔ تو یہ معیار ہوتا ہے کہ انسانی زندگی تو آنی جانی ہے، لیکن وہ کام جس کے لیے اس انسان کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے وہ کام کبھی بھی نہیں رکتے، ان کو لازماً اللہ تعالیٰ پورا کر دکھاتا ہے۔ تو یہی وہ معیار ہیں جو تمام انبیاء کی زندگیوں میں اس کی مثالیں اور بھی ملتی ہیں، اور یہی ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو بھیجا ہے تو اس میں بھی ہمارا فرض یہی ہے کہ ہم
قرآن کریم کی آیات کو دیکھیں کہ وہ ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہیں. تو جب ہم ان معیار پر ان کو پورا اترتے دیکھیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم مان لیں کہ یہ واقعی وہی امام مہدی ہے جس کی پیشگوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب. سامعین کرام، آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ 770 AM پر سماعت فرما رہے ہیں. یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شام 4 سے 5 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے، اور یہ پروگرام آپ رات 10 سے 12 بجے کے درمیان 5:30 AM پر بھی سماعت فرما سکتے ہیں. اب ہماری تمام ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں. آپ پروگرام میں فون کر کے اگر شامل ہونا چاہیں تو آپ کو خوش آمدید ہم کہتے ہیں. فون نمبر ایک دفعہ پھر نوٹ فرما لیں، 416-410-6522 416-410-6522. بذریعہ ای میل اگر آپ ہمیں ای میل بھیجنا چاہیں تو QA یعنی کوسچن آنسرز @voiceofislam.ca پر آپ ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں. آج پروگرام کا موضوع گفتگو قرآن کریم کا نور، قرآن کریم کی صداقت کے معیار ہے. یہ وہی پروگرام ہے جو کہ غلام مصباح بلوچ صاحب گزشتہ ہفتے سے کر رہے ہیں، اور آج اسی کا ایک تسلسل ہے. مصباح صاحب اگر آپ مزید کچھ فرمانا چاہیں، یا ایک ای میل آئی ہوئی ہے پہلے وہ جی پروگرام میں آج کا پہلا سوال ہم لیتے ہیں. یہ ای میل ہمیں سارا صاحبہ نے کی ہے ایجیکس سے. وہ یہ فرماتی ہیں کہ دجال کو عیسائیت کا مخالف کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر دجال عیسائیت اور مغربی اقوام کی طرف سے ہی ہے تو پھر وہ ان کا مخالف کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. دجال عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے دھوکہ اور فریب، اور اس کو انگریزی میں اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں. اور ہم جو یہ کہتے ہیں کہ دجال کی جو پیشگوئیاں احادیث میں بیان ہوئی ہیں اس سے مراد یہ مغربی اقوام ہیں جو عیسائی مذہب کی حامل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نام میں ہی اس کا مقصد سامنے آ جاتا ہے. دجال جیسے کہ میں نے ذکر کیا دھوکے اور فریب کو کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیم دی تھی قرآن کریم کے مطابق وہ توحید کی تعلیم تھی، وہی تعلیم تھی جو دیگر انبیاء لے کر آئے تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی ہدایت کی تھی، یہی رہنمائی کی تھی کہ اس کائنات کا ایک ہی پیدا کرنے والا ہے اور میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں. تو یہ وہ تعلیم تھی جو عیسیٰ علیہ السلام نے دی، توحید کی تعلیم تھی. لیکن اس کے بعد پھر جیسے جیسے زمانہ گزرا اس تعلیم میں کچھ بگاڑ پیدا ہوا اور یہ لوگ تثلیث کے قائل ہو گئے، ایک خدا کو 3 خدا بنا بیٹھے. تو آج کے دور میں بھی ان اقوام کا یہی زور ہے، یہی ان کی مشنری کوششیں ہیں کہ تثلیث کا پیغام دنیا تک پہنچایا جائے اور تثلیث کی پرچار کی جائے. تو یہ جو نام ہے جو دجال کا انگریزی میں اینٹی کرائسٹ، تو یہ اس سے واضح ہو گیا. یعنی کرائسٹ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے انہوں نے پیغام دیا تھا کہ توحید ہے، اور یہ اینٹی کرائسٹ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہیں اور یہ تثلیث کی تبلیغ کرتے ہیں. تو یہ اس کے نام میں ہے. اور جو علامتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اس میں وہ ساری علامتیں جو ہیں اس سے واضح طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ علامتیں اس قوم میں پوری ہو گئی ہیں. مثلا حضور نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کیا کرو. تو جب ہم سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات کے مضمون پر غور کرتے ہیں اس میں ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ بیٹے سے پاک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں. تو پھر وہ کون سی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتی ہے؟ مثلا سورۃ کہف کی جو ابتدائی 10 آیات ہیں اس کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کیا کرو، وہ تمہیں رہنمائی کریں گے اس فتنے سے بچنے کے لیے. اور جب ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، ان آیات کو پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو اس کی آیت نمبر 5 میں لکھا ہے
کہ اتخذ اللہ ولدا، ایک قوم ایسی ہے جو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے. تو وہ کون سی قوم ہے دنیا میں جو یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا ہے؟ ایک ہی قوم ہے. تو یہ نشانی صاحب بتا رہی ہے کہ دجال کے ساتھ قرآن کریم کی سورت کاف کو جوڑنے سے بتایا گیا ہے کہ وہ قوم، یہی قوم مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتی ہے. تو یہ ایک نشانی ہے. تو اس میں مقصد یہی تھا کہ یہ لوگ اس کے خلاف کریں گے جو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو پیغام دیا تھا. جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب. امید ہے کہ سارا صاحبہ کو ان کا جواب مل گیا ہوگا. ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فون کالر ہیں، پہلے ہم ان کی کال لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک ملک صاحب نے ای میل کی ہے، ہم ان کی ای میل کی طرف بھی آئیں گے. حسن صاحب موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ. حسن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. میں نے کوشچن پوچھنا تھا کہ سچائی تو جو ہے وہ یونیورسل کانسٹنٹ ہے، وہ ہمیشہ وقت کے ساتھ چینج نہیں ہوتی، ایک جیسی رہتی ہے. جی تو ہر پرافٹ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اپنی بکس میں کیوں مطلب کہ اپ گریڈ کرنا پڑا انہیں؟ ٹھیک. حسن صاحب کا سوال ہے کہ غالباً معیار کیوں مختلف ہیں ہر ایک کی سچائی کے، جبکہ سچائی تو ایک یونیورسل فینومینا ہے. غالباً وہ یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں جو کہ ہر نبی کے صداقت کے معیار مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ ہر نبی کی صداقت کے معیار مختلف نہیں ہیں. یہی تو آیات میں نے پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب تورات کے نازل ہونے کا ذکر کیا تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کے مطابق فیصلہ کرو جو میں نے اتارا ہے. یعنی تورات میں جو کچھ اتارا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو. جی. پھر جب انجیل اتاری پھر فرمایا کہ اس کے مطابق فیصلہ کرو. جب قرآن اتارا اس کے مطابق پھر فرمایا کہ اس کے مطابق فیصلہ کرو. تو اللہ تعالیٰ چونکہ ایک ہے اس کے معیار مختلف نہیں ہو سکتے. اس نے جو اپنے بندے بھیجے ہیں ان کی صداقت کا معیار بھی ایک رکھا ہے. تو یہ بات اس طرح نہیں ہے کہ وہ اپ گریڈ کرتا رہتا ہے کہ پہلے جو میرا معیار تھا اس کو اب منسوخ سمجھو، اب آئندہ سے یہ معیار ہوگا. یہ اس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بنیادی قوانین وضع کر دیے ہیں اور وہ ہمیشہ سے چلتے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نقص ہو جس کو بعد میں اس کو بدلنا پڑے کہ وہ پہلا معیار جو تھا وہ تو ایک وقت کے لیے تھا، درست نہیں تھا، آئندہ کے لیے تم یہ معیار بنا لو. یہ نہیں ہے. جو معیار اس نے شروع میں بیان فرمائے ہیں جو پہلے انبیاء کے لیے ہیں وہی اس کے متعلق ہی فرمایا کہ آئندہ کے لیے بھی تمہارے لیے یہی معیار ہیں. تو آخری شریعت جو قرآن کریم اتاری تو وہ قیامت تک کے لیے شریعت ہے. تو اب یہ مطلب نہیں کہ قیامت سے پہلے جو معیار ہوں گے اس کو ہم قرآن کے مطابق نہیں پرکھیں گے بلکہ اور بنائیں گے. قیامت تک اب ہم قرآن کے مطابق ہی فیصلے کریں گے، قرآن سے ہی روشنی ڈھونڈیں گے. جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب. ملک صاحب نے ای میل کی ہے ہمیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دو سوال ہیں ان کے دونوں سوالات کے جوابات آج ہی کے پروگرام میں دیے جائیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان دونوں سوالات کے جوابات ابھی دیے جائیں. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام کے پیج نمبر انہوں نے ریفرنس دیا ہوا ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر بھی دی ہوئی ہے. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان میری کتب نہیں پڑھیں گے وہ ذریۃ البغایا ہوں گے اور وہ خدا تعالیٰ ان کے دلوں پہ ایک طرح کی مہر ثبت کر دے گا. ایک سوال ان کا یہ ہے، تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اتنے سخت اور شدید الفاظ انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں کیوں استعمال کیے جو ان کی کتب نہیں پڑھیں گے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کے جو بڑے صاحبزادے تھے مرزا فضل احمد صاحب، وہ ان کی زندگی میں ایمان نہیں لائے، بلکہ انہوں نے تو غالباً یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں لائے، کبھی بھی جماعت احمدیہ میں وہ شامل نہیں ہوئے. تو کیا یہ مرزا غلام احمد صاحب کی سچائی کے خلاف ایک دلیل نہیں جاتی؟ جی پہلا حوالہ دیا انہوں نے، پہلا حوالہ دیا ہے آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن کا، اس کی ورڈنگ. ہاں جی پہلا یہ ہے، انگلش میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آل مسلمز ریگارڈ مائی بکس ود ریورنس اینڈ کیئر اینڈ بینیفٹ فرام دیئر sublime thoughts except those who are the offspring of prostitutes in bracket bastards God has put a seal. تو ذریۃ البغایا کو انہوں نے پہلی بات تو یہ ہے جو آئینہ کمالات اسلام کی آپ نے بات کی، اس کو جب آپ پڑھیں شروع میں تو اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار مسلمانوں کو کہا ہے اخوانی، اے میرے بھائیوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، یہ کہہ کر ان کو مخاطب کیا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کتاب میں ان کو اپنے بھائی کہہ رہے ہوں اور دوسری طرف ان کو اتنے شدید الفاظ سے یاد کر رہے ہوں؟
تو اس سے مراد یہ جو جملہ آپ نے پڑھا ہے اس کا غلط ترجمہ عموماً مولوی حضرات پیش کر کے عوام کو بھڑکاتے ہیں. ذریت البغایا اس کا ترجمہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے کہ بغیون جو ہے وہ سرکش انسان کو کہتے ہیں یا سرکش لوگوں. تو وہ لوگ جو مسیح علیہ السلام، یہ کتاب وہ ہے آئینہ کمال الاسلام جس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے پہلی دفعہ ان لوگوں کے خلاف پھر قلم اٹھایا ہے جو لوگ مسلسل آپ کو کافر اور دجال اور نعوذ باللہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے تھے. اور یہ ایک لمبا سلسلہ ہے، یعنی حضور کے جب دعویٰ فرمایا ہے تو تب سے کچھ لوگوں نے یہ مشتہر کرنا شروع کر دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نعوذ باللہ کاذب ہیں اور دجال ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو کفر کے فتوے لگائے. تو یہ بات حضور مختلف اشتہارات سے، خطوں سے، مباحثات سے یہ واضح کرتے آئے کہ میرے تمام وہ عقائد ہیں جو قرآن کریم اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں ایک مسلم کے، اور میں ان تمام عقیدوں پر یقین رکھتا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی جب یہ لوگ باز نہیں آئے تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب میں آئینہ کمالات اسلام میں صرف ان لوگوں کو جو حضور کو کاذب اور کافر قرار دیتے تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم پھر ایسے لوگ ذریت البغایا ہیں، یعنی سرکش لوگ ہیں جو باز ہی نہیں آتے. تو یہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ سخت الفاظ ہیں تو پھر اس میں اصل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حدیث میں مذکور اس زمانے کے علماء کا وہی نقشہ کھینچا ہے جو حدیث میں بیان ہوا ہے. اور یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سخت الفاظ بیان فرمائے ہوئے ہیں جو آئندہ زمانے کے علماء تھے کہ آخری زمانے میں ایسے علماء پیدا ہو جائیں گے. تو اس کے متعلق حوالے میرے سامنے موجود ہیں لیکن میں ان کو ابھی نہیں پڑھتا. تو ان کا ذکر وہی مضمون تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہاں بیان فرمایا کہ اس ٹکڑے میں، اس مضمون میں صرف وہی لوگ مراد ہیں جو آپ کو کافر اور کاذب قرار دیتے ہیں. باقی جو عام مسلمان ہیں جن تک ابھی پیغام پورے طور پر نہیں کھلا ان کو حضور میں نے بتایا اسی کتاب میں شروع میں کہہ رہے ہیں اخوانی ہو رہے ہیں، میرے مسلمان بھائیوں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف ان کو بھائی بھی کہہ رہے ہوں اور دوسری طرف ان کو ان القابات سے یاد کر رہے ہوں؟ تو یہ سرکش لوگ صرف وہی ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کو کاذب اور کافر قرار دیتے ہیں، ان کو حضور نے یہاں مخاطب کیا ہے. اور جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بیٹے مرزا فضل احمد صاحب ایمان نہیں لائے تو اس سے کیا حضور جھوٹے ٹھہرے؟ اس کا جواب قرآن کریم سے ہم ڈھونڈ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ان پر ایمان نہیں لائے. تو اگر کسی کے بیٹے کا ایمان لانا معیار ہے تو پھر نعوذ باللہ حضرت نوح علیہ السلام سچے نبی نہیں ٹھہرتے. کیونکہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور سیلاب آیا اور بیٹے کو کہتے رہے کہ آؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، بیٹے انکار کرتا رہا اور اس کشتی میں سوار نہیں ہوا اور ہلاک ہو گیا. تو کیا اس کے ہلاک ہونے سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے تھے؟ تو یہ غلط معیار ہے. کسی کی اولاد کا ایمان نہ لانا اس پر کوئی فرق نہیں ڈالتا. لیکن یہ بھی میں بتا دوں کہ ان کے بیٹے ایمان بے شک نہیں لائے، یعنی یہ ایمان نہیں لائے تھے کہ آپ مسیح موعود ہیں، لیکن والدین ہونے کے لحاظ سے ان کی تمام ذمہ داریاں بجا لاتے تھے. حضرت مرزا فضل احمد صاحب باقاعدہ پوری اطاعت سے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے مطیع تھے، اور جو ایک والدین کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو ان کے حقوق ہوتے ہیں، ان کو بجا لاتے تھے. تو یہ بھی بعض لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ ان کے بیٹے ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ تم جھوٹے ہو. یہ بالکل غلط بات ہے. ہاں ایمان نہیں لائے تھے، باقی جو جہاں تک تعلق ہے گھر کی ذمہ داریوں کا وہ ساتھ تھے اور گھر میں ہی رہتے تھے. تو یہ غلط بات. اور جو حضرت مسیح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے ان کو بھی بعض دفعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے بعد ایمان لے آئے تھے. مرزا سلطان احمد سعد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعد میں ایمان لے آئے تھے خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی مخلص احمدی ہے. تو یہ ایک غلط معیار ہے کہ کسی کا بیٹا اگر ایمان نہ لائے تو اس سے کوئی اس کی صداقت میں فرق آ جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب. امید ہے کہ ملک صاحب آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. ہرمندر صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، ہم ان کی کال لیتے ہیں. ہرمندر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا ایک سوال ہے. جی سر.
मेरा ये मानना है कि अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ बंदे की कोई हस्ती नहीं। जी। फिर मेरा फैसला अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ कैसे माना जा सकता है? क्योंकि अगर मैं इसे सबको सच मान लूं तो क्या ये सच नहीं कि अल्लाह ताला की मर्जी से ही सब है? जी मिसबा साहब, सवाल को थोड़ा वाज़ेह कर दें तो आसान। हरमिंदर साहब, आपका सवाल कुछ? हाँ जी, एक्चुअली मेरा सवाल इस तरह से कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। ठीक है, ठीक है। और मेरी मर्जी के खिलाफ, अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ मेरी कोई हस्ती नहीं है, मेरी एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है। तो फिर मेरा कोई भी किया हुआ फैसला अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ कैसे हो सकता है? चलो ठीक है, समझ लगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिसबा साहब। अभी हरमिंदर साहब के सवाल पे आने से पहले हम मंजूर साहब की कॉल भी ले लेते हैं। मंजूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, एक सही कर दें, वो उनके भाई का जिक्र हो रहा है मसीह अलैहिस्सलाम का, बेटे का नहीं। दूसरा यह है कि अगर वो अहादीस हैं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त अल्फाज यूज किए हुए हैं, जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे डरे तो हमें तो नहीं डरना चाहिए। वो अल्फाज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं तो हमारे तो नहीं है, वो बयान कर देने चाहिए, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे जैसे जो इंसान है जिनको नहीं पता उस अहादीस का, उनको भी इल्म हो जाएगा कि वो कौन सी किताब में है, और इस तरह जो एक आम इंसान है उनका फायदा हो जाएगा। जी शुक्रिया मंजूर साहब, शुक्रिया। जी मिसबा साहब, हरमिंदर साहब के सवाल की तरफ पहले। जो हरमिंदर साहब का सवाल है, ये असल में जो मसला तकदीर के नाम से जाना जाता है, ये उसी का मजमून है। असल में बाज़ लोग ये कहते हैं, वो भी असल में कुरान करीम की तालीम का एक गलत तर्जमा करके या गलत पहलू पेश करके वो पेश करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि इस दुनिया में जो कुछ होता है, हालांकि पत्ता भी हिलता है तो उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। तो इससे वो लोग कहते हैं, ये जमात अहमदिया के अलावा जो दूसरे मुसलमान हैं, कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला की मर्जी से होता है, इसलिए हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो अगर तो ये है तो फिर तो आपको हजरत मिर्जा साहब की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। अल्लाह ताला की मर्जी ने उनको खड़ा किया है तो आप उनकी मुखालफत न करें। तो ये माने, ये जो तसव्वुर है ये गलत है। मसला तकदीर जो है, इसके मुतालिक मैं बयान कर दूं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बार बार ये फरमाया है कि इंसान को पैदा करके मैंने उसको दो रास्तों की तरफ हिदायत दी है। मसलन अल्लाह ताला फरमाता है व हदैनाहु नजदैन, कि हमने इंसान को दो रास्तों की तरफ हिदायत दी, दो रास्तों को बताया है। फिर एक जगह फरमाया फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में फुजूर, उसकी इस दुनिया की फिस्को फुजूर की राहें भी बता दी हैं, व तक़वाहा, और तक़वा और परहेजगारी की राहें भी बता दी हैं। और वो बता के अल्लाह ताला ने इंसान को ये इख्तियार दे दिया है इस दुनिया में कि अगर तुम इस तक़वा की राह पर चलोगे तो तुम्हारा अंजाम अच्छा होगा और तुम मेरे इनामात के वारिस ठहरोगे। अगर तुम इस फिस्को फुजूर की राह पर चलोगे, बदी की राह पर चलोगे, तो मैं तुम्हें जबरदस्ती तो नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हें इतना बता दूं कि इसका एंड जो है वो बिल्कुल भयानक होगा और उसका नतीजा बिल्कुल अच्छा नहीं निकलेगा, और इसके नतीजे में मैं फिर ये सजाएं दूंगा। हां, अब तुम्हारी मर्जी है, जो तुम मर्जी करो। तो ये इख्तियार दे के अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में भेजा है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु मौलूदिन यूलादु अलल फितरते, कि हर एक बच्चा फितरत सहीहा पर पैदा होता है, यानी एक बिल्कुल ब्लैंक पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, फिर उसके वालिदैन हैं जो उसको आगे यहूदी बनाते हैं या ईसाई बनाते हैं या मुसलमान या मजूसी या किसी भी मजहब के, फिर वो बनाते हैं। जो बच्चा जो है, जो पैदा होता है, वो बिल्कुल खाली ज़हन पैदा होता है, बिल्कुल मासूम पैदा होता है। हां, उसकी फितरत में अल्लाह ताला ने उसके ज़मीर को दो राहें बता दी हुई हैं कि बदी की राह ये है और नेकी की राह ये है। अब जो तुम मर्जी इख्तियार करो, लेकिन आखिरत में मैं इसके बारे में जरूर पूछूंगा। तो इंसान, ये जो सवाल था कि मेरी कोई मर्जी नहीं, सिर्फ अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की मर्जी सिर्फ इतनी है कि अल्लाह जानता है कि इस राह का नतीजा ये है और इस राह के मुतालिक उसके नतीजा ये निकलेगा। तो बाकी इंसान को इख्तियार दिया हुआ है इस दुनिया में, जो वो इस दुनिया में बोएगा वही वो आखिरत में काटेगा।
جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب. ارشد صاحب کی کال کی طرف بڑھتے ہیں. ارشد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی آپ ایک ای میل کا ذکر کرتے جس میں کسی صاحب نے پوچھا تھا کہ فضل احمد صاحب کے بارے میں نا. جی جی. تو اب ابھی انہوں نے ماشاءاللہ بتایا کہ وہ بڑے اچھے ایک مطلب بچے تھے اور بڑے گھر کی ذمہ داریاں نبھاتے تھے. بے شک وہ ایمان لائے نہیں لائے یہ ان کا اپنا وہ تھا. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کیا اگر وہ اتنے اچھے ماشاءاللہ برخوردار تھے تو مرزا صاحب نے کیا ان کا جنازہ پڑھایا تھا یا پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ ایز اے فادر ان کی جو ریسپانسبلٹی تھی کیا انہوں نے وہ پوری کی تھی یا نہیں؟ یہ میرا کوشچن ہے. جی بہت بہت شکریہ ارشد صاحب. جی مصباح صاحب. اس کا جواب اسی میں موجود ہے. جب ایک شخص ایمان نہیں لایا تو ایمان کے لحاظ سے جو سلوک وہ کر رہا تھا اس کے مطابق ہی حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کے ساتھ سلوک کیا. جہاں تک بیٹا ہونے کے لحاظ سے تعلق تھا تو باپ ہونے کے ناطے جو ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ انہیں بجا لائیں. مثلا جو مرزا فضل احمد صاحب تھے یہ ریاست جموں میں ملازمت کرتے تھے اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے پہلے خلیفہ جو تھے حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے جموں میں ہی شاہی طبیب تھے. تو اس وقت جب مرزا فضل احمد صاحب وہاں ملازمت کرتے تھے تو آپ نے باپ ہونے کے ناطے ان کو خط میں لکھا ہوا ہے اپنے پہلے خلیفہ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرا بیٹا یہاں ہے اس کی سفارش ہے اس کا خیال رکھنا. تو یہ جو باپ ہونے کے لحاظ سے ذمہ داریاں ہیں وہ بجائے لائی ہیں. ہاں جہاں تک ایمان کا تعلق ہے جب ایمان نہیں لایا اور ان لوگوں کے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا جو حضرت مسیح علیہ السلام کو کافر اور کاذب قرار دیتے ہیں تو ایسے شخص کے متعلق حضور کا یہی تعلیم ہے کہ ایسے شخص کا نماز جنازہ نہ پڑھی جائے. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھا. تو یہ کتنی غیرت دینی ہے کہ وہ بیٹا باوجود بیٹا تھا اس کے باقی فرائض آپ سر انجام دے رہے تھے. جہاں دین کا معاملہ آیا وہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے پھر یہ پرواہ نہیں کی یہ میرا بیٹا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو مد نظر رکھا ہے اور یہی تعلیم ہمیں پرانی تاریخ میں ملتی ہے. مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں شریک تھے کہ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ان سے کہا کہ اے میرے باپ جنگ میں وہ مشرکوں کی طرف سے لڑ رہا تھا بیٹا کہ جنگ میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ آپ میرے عین نشانے پر تھے. اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر ڈالتا تو لیکن میں نے چونکہ آپ باپ تھے میں نے نہیں قتل کیا. اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹے اگر تو میرے نشانے پر آتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا کیونکہ اس وقت میں کسی باپ کی حیثیت سے نہیں لڑ رہا تھا بلکہ اس وقت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑ رہا تھا. تو سامنے کھا میرا بیٹا آتا یا کوئی بھی آتا تو میں اس کو قتل کرنے سے دریغ نہ کرتا. تو جب دینی معاملات آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے معاملات آتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے پیارے بندے اس کو پھر اس کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہی معاملہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ ہر وہ شخص جو مجھے کاذب اور کافر قرار دیتا ہے ایسا شخص جو ہے اس کا ہم کیسے ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ سلوک حضرت مسیح علیہ السلام نے ان سے کیا ہے. جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب. امید ہے ارشد صاحب آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. مصباح صاحب منظور صاحب نے کچھ دیر پہلے ایک کال کی تھی اور انہوں نے یہ گزارش کی تھی کہ سخت الفاظ والی احادیث بھی بیان کر دیا کریں تاکہ معلومات میں اضافہ ہو جائے. تو ان کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. پھر ہم عبدالسلام صاحب ہیں ٹیلی فون لائن پہ. ممکن ہے بعض لوگ کہیں کہ پتہ نہیں احادیث میں ایسی باتیں ہیں بھی کہ نہیں کہ علماء کے متعلق یہ کہتے ہیں. اصل میں یہی ایک اس زمانے کی بیماری یہی لوگ ہیں وہ علماء جو اپنی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دین کو چلا رہے ہیں. ایسے ہی علماء کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی کہ ایسے علماء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمۃ المضلین کہا ہے گمراہ کرنے والے ائمہ. اس کی حدیث میں ایک بیان کر دیتا ہوں ایک دو. کنز العمال حدیث کی مشہور کتاب ہے. علامہ علاء الدین ہندی کی کتاب ہے. انہوں نے مختلف احادیث کٹھی کر کے اپنی کنز العمال میں کٹھی کی ہوئی ہیں. کنز العمال کی جلد نمبر 16 ہے اور یہ بیروت سے شائع ہوئی ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
तकूनु फी उम्मती फज़ातुन फयस्सीरु अन्नासु इला उलमाइहिम फ़इज़ा हुम किरदतुम व खनाज़ीर। हुजूर फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में एक घबराहट पैदा होगी और बेचैनी पैदा होगी। उस बेचैनी के दौर में अवाम जो हैं वो उलमा की तरफ भागेंगे, उलमा की तरफ जाएंगे कि इनसे इस बेचैनी का हल ढूंढें। तो हुजूर फरमाते हैं कि जब वो उलमा की तरफ जाएंगे फ़ाइज़ा हुम किरदतुम व खनाज़ीर, तो जाके देखेंगे कि आगे तो बंदर और सूअर बैठे हुए हैं। तो ये इससे मुराद नहीं कि उनकी शक्लें ऐसी हो जाएंगी, मतलब वो काम ऐसे करेंगे जो बंदर और सूअर करते हैं, जिनको जरा भी शर्म नहीं होती और खुदा के दीन के नाम पर ऐसे काम करते हैं। और फिर एक और हदीस में फरमाया, ये मिशकात, ये भी हदीस की मारूफ किताब है, इसकी किताबुल इल्म अल फस्ल सालिस, और इसको मुख्तलिफ आइमा हदीस ने बयान किया हुआ है। मसलन इमाम बहकी एक हदीस के चोटी के मुहद्दिस हैं, हदीस के मैदान में इनका नाम है, इन्होंने भी इस हदीस को बयान किया हुआ है। ये बड़ी मशहूर हदीस है, इसका आखिरी हिस्सा मैं सिर्फ पढ़ता हूं, शुरू का तर्जुमा कर देता हूं। हुजूर फरमाते हैं कि मुसलमानों पर एक ऐसा जमाना आएगा जिसमें इस्लाम सिर्फ नाम का बाकी रह जाएगा, और उस जमाने में मस्जिदें बज़ाहिर तो मौजूद होंगी लेकिन हिदायत से खाली होंगी, यानी मस्जिदें बड़ी खूबसूरत बनाई जाएंगी लेकिन उसमें हिदायत कोई नहीं होगी। आगे हुजूर फरमाते हैं, उलमाउहुम शर्रु मन तहत अदीम इस्समा, कि उस जमाने के लोग, उस जमाने के उलमा आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे। अब बदतरीन मखलूक की क्या क्या कैटेगरीज हैं? हुजूर ने सिर्फ कहा कि बदतरीन मखलूक होंगे। अब जो भी कैटेगरीज हैं उसमें से हुजूर ने उनको सारों में इनमें शामिल कर दिया है कि आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक की जो किस्में हैं उनमें से ये होंगे। तो जिन लोगों के मुतल्लिक खुदा के प्यारा रसूल ये निशानदेही फरमा रहा हो, इसके मतलब ये नहीं कि ये लोग इसमें कोई सख्ती है। असल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कामों की वजह से उनको ऐसे नामों से याद किया है कि यही वो लोग होंगे जो दीन को बिगाड़ने वाले होंगे, और असल में इस जमाने में ऐसे लोगों ने ही इस्लाम को बदनाम किया हुआ है। तो ये वो दो हदीसें हैं जो मैंने पढ़ी हैं, वरना बाकी बुजुर्गान के अकवाल भी हैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ता, ये दो हदीसें पर गुजारा करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया मिसबा साहब। सामीन कराम, आप प्रोग्राम रेडियो अहमदिया समात फरमा रहे हैं 770 AM पर हर इतवार की शाम आपकी खिदमत में 4 से 5 बजे के दरमियान, और 5:30 AM पर रात 10 से 12 बजे के दरमियान पेश किया जाता है। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारा फोन नंबर नोट फरमा रहे हैं 4164106522। अब्दुल सलाम साहब की कॉल की तरफ बढ़ते हैं। अब्दुल सलाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर। जी सर, मुख्तसर सा सवाल है कि वो जो आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश गोई है जो कि आखिरी जमाना में किसी महदी का ज़ुहूर होगा, वो आखिरी ना लम्हा यलहक, मुझे वो सही तरह याद नहीं है, आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, हाँ मलहा यलहक। तो वो उस अगर हजरत मसीह मौद मिर्जा साहब उस पेशन गोई के मस्ताक नहीं है और वो चांद और सूरज को ग्रहण भी लग गया, तो फिर अब जो कुरान की रूह से जो 7000 साल का पीरियड है और ये तकरीबन आखिरी सदी की कुछ सदियां रह गई हैं, राइट? तो ये सवाल तो वैसे मौलाना से करना चाहिए कि वो कौन सी फिर आखिरी होगी सदी जिसमें वो वेट कर रहे हैं, अगर ये मिर्जा साहब उसके मज़दाक नहीं है पेशन कोई। जी मिसबा साहब अभी इसका सवाल का जवाब देंगे। फतेह अहमद साहब भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। फतेह अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मैं ये हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की औलाद के में वो जो रूहानियत थी जो अल्लाह ताला के हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को दी, उसका सिलसिले का अगर मैं थोड़ा सा एक बात करना चाहता हूँ कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ये औलाद ही थी जो हजरत मुस्लिम मौऊद आए, वो उन्होंने ईमान लाने वालों में वो सबसे आगे थे और अल्लाह ताला ने उनके हाथों इलाही जमात को इतनी ज्यादा तरक्कियात दी। तो इस लिहाज से अगर देखें तो ये इनका जिक्र करना भी यहाँ मैं समझता हूँ बड़ा जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने तवज्जो दिला दी। सब अब्दुल सलाम साहब के सवाल की तरफ पहले अब्दुल सलाम साहब ने तबसरा किया है, वो कहते हैं कि ये सवाल गैर जमात उलमा को देना चाहिए कि वो पेशगोइयां तो पूरी हो गई हैं तो इमाम मेहदी कहाँ गए। यही हम कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान फरमूदा बाकी अलामात तो पूरी हो गई हैं
اور آپ کی لوگوں کی کتابیں موجود ہیں کہ یہ پیشگوئیاں پوری ہو گئی ہیں، تو امام مہدی کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا ہوا ہے ملفوظات میں. حضور نے ایک دن اپنی مجلس میں فرمایا کہ آہستہ آہستہ یہ علماء امام مہدی اور مسیح موعود کا ذکر ہی چھوڑ دیں گے کیونکہ اسے مایوس ہو جائیں گے. اب ان کو پتا ہے کہ جس نے آنا تھا وہ آ چکا ہے. اب اسی لیے آپ سنیں گے کہ ان کے وعظوں میں، ان کی تقریروں میں، ان کی مجلسوں میں کبھی بھی امام مہدی کا اتنا ذکر نہیں ہوتا جتنا کہ دوسرا یہ ذکر کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں اندر سے کہ اب کسی نے نہیں آنا. اور دوسرا جو فتح احمد صاحب نے توجہ دلائی ہے بہت جزاکم اللہ، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ نہیں ہے کہ بیٹے ایمان ہی لائے سارے. یہ پہلی بیوی سے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے ایمان نہیں لائے، دوسرے بیٹے ایمان لے آئے تھے. جو دوسری بیوی سے اولاد تھی وہ ساری کی ساری حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے والی ہے. اور اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیاں تھیں، یعنی جو دوسری اولاد ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، یہ مبشر اولاد کہلاتی ہے، یعنی وہ اولاد جس کی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے آپ کو خوشخبری دے دی تھی. اس اولاد کے بارے میں، یعنی جو دوسری بیوی سے تھی، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فرمایا کہ تیری نسل بہت ہوگی اور میں تیری ذریت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا، اور تیری نسل کثرت سے ملکوں میں پھیل جائے گی، اور ہر ایک شاخ تیرے جدی بھائیوں کی کاٹی جائے گی، اور وہ جلد لاولد رہ کر ختم ہو جائے گی. تو یہ وہ پیشگوئی تھی جو حضور نے 1885 میں بیان فرمائی ہے کہ تیری اولاد سے برکتیں بھر جائیں گی دنیا میں. تو یہ جو ذکر کیا گیا کہ جماعت احمدیہ کے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے جو دوسرے خلیفہ تھے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور انہی کے دور خلافت میں جماعت احمدیہ اتنی پھیلی ہے کہ نہ صرف آپ کی ذات کے بارے میں جو پیشگوئیاں تھیں وہ پوری ہوئی ہیں، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بہت سے علامات حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے پورے ہوئے ہیں. مثلا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی تھی، میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. تو اس کا عملی اقدام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوا ہے. آپ کا دور خلافت تھا اور آپ کی روحانی قیادت ہی تھی جس نے حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام آسٹریلیا، افریقہ اور ساؤتھ امریکہ، ماریشس، یورپ، دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا ہے. اور بہت سی برکات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات سے نازل کی ہیں اور آپ کے ساتھ وابستہ کی ہیں. تو وہ لوگ جنہوں نے حضور کو دیکھا ہوا ہے وہ تو جانتے ہیں، اور تمام احمدی اس لوگ کے گواہ ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم موعود جو حضرت مسیح علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کے ذریعے جماعت احمدیہ کی مدد کی ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جماعت احمدیہ کی تائید و نصرت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح علیہ السلام کی اولاد جماعت کے ساتھ بہت ہی وابستگی اور بہت ہی فدائیت کے ساتھ وابستہ ہے اور دن رات جماعت کی خدمت میں مصروف ہے. جی شکریہ مصباح صاحب. کیونکہ اب ہم پروگرام کے آخری 2-3 منٹوں میں موجود ہیں تو مزید اب ہم کوئی کال نہیں لے سکیں گے. اگر آپ پروگرام کا جو خلاصہ ہے اگر آپ اس میں کچھ فرمانا چاہیں. یہ جو شروع میں نے بات کی تھی کہ انبیاء باوجود اس کے کہ اگر وفات بھی پا جائیں تو پھر بھی ان کی صداقت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کاتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، کہ میں نے لکھ چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے. تو اس سے اگر وفات ہو بھی جائے، اصل میں وہ مشن جس کو وہ لے کر آتے ہیں، وہ تعلیم جو لے کر آتے ہیں، اس پر کبھی موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے. اور اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے 1905 میں جو رسالہ الوصیت لکھا اس میں یہ فرمایا کہ لوگ اب سمجھیں گے مجھے میری وفات کے الہام ہو رہے ہیں، میری وفات کا وقت قریب ہے، لیکن لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جو پیغام میں لے کر آیا تھا وہ بھی مر جائے گا. فرمایا کہ وہ زندہ رہے گا اور لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے.
اور قدرت ثانیہ کی خوشخبری دی جو خلافت تھی کہ میرے بعد خلافت جاری ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بعد میں خلافت ہی کے ذریعے جماعت احمدیہ نے اس تمام پیغام کو جو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام پر نازل فرمایا اس کو دنیا میں پہنچایا ہے، اور وہ تمام پیغام دنیا تک پہنچا ہے اور دنیا کی مختلف زبانوں میں پہنچا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ آج دنیا کی ہر بڑی زبان میں کوشش کر رہی ہے کہ ان کو اسلام کا پیغام پہنچایا جائے. قرآن کریم کے تراجم، قرآن کریم کی حسین تعلیم کے تراجم ان کی زبانوں میں کر کے ان کو پیش کیے جا رہے ہیں لوگوں کو، تاکہ دنیا خود آنکھوں سے دیکھ لے کہ اصل اسلام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اصل اسلام کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق دے. جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مصباح صاحب. سامعین کرام، آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ 770 AM پر سماعت فرما رہے تھے. پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب جو کہ پروفیسر ہیں جامعہ احمدیہ نارتھ امریکہ میں، وہ موجود تھے. خاکسار آپ کا مشکور ہے، اور اس کے علاوہ تمام سامعین کا بھی مشکور ہے جو پروگرام میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہوتے ہیں، اس کو سماعت فرماتے ہیں. کنٹرول پینل پہ آج ہمیں انیس احمد صاحب کی تکنیکی خدمات حاصل تھیں. آپ کے ساتھ آج 2 معاونین محمد ضیاء الدین صاحب اور طول غنی طاہر صاحب بھی موجود تھے. خاکسار آپ سب کا مشکور ہے. رات 10 سے 12 کے درمیان 5:30 AM پر آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے طول قدوس طاہر کو اجازت دیجیے. خدا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.